अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये वो क्वेश्चन है जो हर कोई कर रहा है। कौमी असम्बली के अंदर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खड़े होकर ख्यालात का इजहार भी किया। आज कुछ पॉजिटिव बातें हुई। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा जो हैं वो कुछ नाराज़ नज़र आ रहे थे। वो कह रहे थे कि इनसे बातचीत नहीं होनी चाहिए। क्या फरमाया ख्वाजा आसिफ साहब ने, ज़रा सुनिएगा। मैं तो कहूंगा कि मुज़ाकरात जो है डिसरप्ट कर दें, छोड़े इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है कि इस तरह इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। ये लोग जो है कथित तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन। अब ये ख्वाजा साहब गिला शिकवा किससे कर रहे थे? मुज़ाकरात तो इनकी अपनी हुकूमत कर रही है। वजीर खारजा उन मुज़ाकरात में बैठे हुए हैं जो नायब वजीर आज़म भी हैं। वजीर दिफा कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, वजीर खारजा मुज़ाकरात कर रहा है। अब ये तो नहीं है कि जो वजीर दिफा कह रहा है वो युगोस्लाविया का वजीर दिफा है और वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान के, माशाल्लाह दोनों ही पाकिस्तान के वज़रा हैं। तो ये क्या कन्फ्यूजन जमात के अंदर है, हुकूमत के अंदर है, इसकी क्या वजह है? दूसरा, एक और खबर सामने आई कि एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया है, जिससे ये अंदाजा होता है कि हालात बदल रहे हैं। चेयरमैन सेनेट साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। आज इस्लामाबाद की पुलिस पंजाब में, लाहौर में कोर्ट्स लखपत जेल के बाहर खड़ी रही, लेकिन इंतजामिया ने एजाज चौधरी साहब को उनके हवाले नहीं किया और आज वो इजलास में शिरकत नहीं कर सके। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ मजीद खबरें हैं, कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से उनके हवाले से भी आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर भट्ट साहब, नासिर भट्ट साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कानूनदान बैरिस्टर साद रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पीटीआई के रहनुमा निसार जट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा बैरिस्टर साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि कानूनी मामलात बहुत सारे चल रहे हैं। हमने एक तो ये देखा कि सजा नहीं सुनाई गई, 3 दफा हो चुका है कि सजा नहीं सुनाई जा रही। और दूसरा, अब ये भी कहा जा रहा है कि जी शाहिद खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। आज बुशरा बीबी ने भी एक अदालत में ये कहा कि हमारा अदालती निज़ाम से बिल्कुल एतबार उठता जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो कानूनी मसाइल हैं, अब ये आला अदलिया में ही हल होंगे कि या अभी भी इनके अंदर सियासत भी इन्वॉल्व है और ये दोनों, तो मतलब हल जो निकलेगा वो मिक्सचर होगा कोई? अतर साहब, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूं कि मेरा बतौर एक तालिब इल्म कानून के और एक सियासत के भी तालिब इल्म के तौर पे मेरा ये ख्याल है और हमेशा से रहा है, पनामा के टाइम से ख़ास तौर पे, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने कानूनी मुकदमे और कानूनी मसाइल अदालत के थ्रू सॉल्व करने चाहिए और सियासी मसाइल अदालत में नहीं लाने चाहिए। और जो सियासी मसाइल हैं, जो कानूनी मसाइल नहीं हैं, जो प्योरली सियासी मसाइल हैं, उसमें कानून की ढाल नहीं लेनी चाहिए, उसको सियासी तरीके से सॉल्व करें। कानूनी मसाइल को कानूनी तरीके से सॉल्व करें, सियासी मसाइल को सियासी तरीके से सॉल्व करें। और हमारी गड़बड़ी तब हुई है जिस तरह अब हो रही है, या माजी में नून लीग शिकायत करती रही, जहां पे अदालत को या कानून को एक सियासी वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया। जब भी हुआ, जिसके खिलाफ भी किया गया, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। जो मौजूदा जो हालात हैं, इसको आप किस तनाजुर में देखिए? प्योरली कानूनी या मिक्सचर है सियासत का? मैं इसमें गुजारिश करूं कि जो कानूनी बात है वो तो काफ़ी वीक लग रही है। अभी अदालत का फैसला नहीं आया, तो हमें अदालत के फैसले का बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बहुत मुसद्दिका क़यास आराइयाँ कर दी हैं, लेकिन फिर भी अभी अदालत का फैसला नहीं आया तो हम उसके ऊपर क्या बात करें। लेकिन जिस वजह से उसको डिले किया गया, अगर उस पर मैं 1 मिनट आपकी इजाज़त से बात कर सकूं, इस बात के ऊपर तो जज कोई भी डिले कर सकता है अपने मुकदमे को, कि मैंने भी जजमेंट नहीं लिखी, मैंने सोचा था कि अगले हफ्ते तक लिख लूंगा, तारीख आगे करते। पहली 2 दफा तो जज साहब ने डिले कर दिया, उनका इस्तेहकाक है। जो तीसरे दिन जो एक बड़ी पुरस्रार से तरीके से तारीख आगे हुई, उस दिन की तो तकरीबन समझ नहीं आई। अनाउंसमेंट की गई थी 11 बजे की, जज साहब 8:30 बजे आए। उनका ये कहना है, जैसे रिपोर्ट किया गया, कि मैंने बार बार 2 घंटे में कहता रहा कि मुल्जिमान को लेके आए। मुल्जिमान जो पुलिस की कस्टडी में है, मुल्जिम कोई खुद तो फ्री है नहीं, कम से कम हम इमरान खान साहब के बारे में बात कर लें, जो अपनी मर्जी से आता नहीं आया, कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ नाला होना चाहिए, पुलिस की कस्टडी में है, साथ वाले कमरे में है, 50 गज दूर हैं, और ये ट्रायल भी जेल में चल रहा है, तो 50 गज दूर हैं। तो कैसे पुलिस 2.5 घंटे एक जज साहब को जेल में उनका हुक्म नहीं मान सकी कि 2 कमरे दूर से एक बंदे को लेके आए? ये बात तो तकरीबन सुनने को या मानने को दिल एतबार नहीं करता। ठीक है।
یہ بات درست ہے کہ یوزلی ایکیوزڈ کے ہوتے ہوئے سزا سنانی چاہیے، اس قانونی استدلال میں کوئی مسئلہ نہیں، ایکیوزڈ ہو تو سزا سنانی چاہیے، لیکن ایکیوزڈ نہیں تھا اور جج صاحب 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے اور ڈرامائی انداز میں چلے گئے، اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا جو مقدمہ ہے وہ تو ایفیکٹولی سیکریسی میں چلا ہے، تو ہمیں پورے دلائل کا پتہ نہیں ہے یا پوری ایویڈنس کا پتہ نہیں، لیکن اس مقدمے کی 2-3 بنیادی باتیں جو ذہن میں رکھنی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ پیسہ 190 ملین جس کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ایسی ڈیل کے تھرو آیا جس کے پیچھے انگلینڈ میں کنوکشن نہیں ہے، ایک سیٹلمنٹ ہے، سو ایک کنوکشن آرڈر نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ڈیکلریشن نہیں ہے کہ انلیگل گاٹن منی ہے، اور اس میں حسن نواز صاحب کے پراپرٹی کی سیل بھی انوالوڈ ہے، دیگر چیزیں۔ جب پیسہ پاکستان میں آیا تو ایک سپریم کورٹ کے بینچ کی سپرویژن کے اندر، سپریم کورٹ کی سپرویژن کے اندر ایک پیسہ ریسیو ہوا۔ اس پیسے کی ڈسبرسمنٹ سے پہلے کیبنٹ کا فیصلہ ہوا جس میں بہت سارے لوگوں نے اب کہا کہ ہم نہیں ایگری کرتے تھے، لیکن آرٹیکل 90-91 میں واضح طور پہ لکھا ہے، اس کے نیچے مصطفیٰ امپیکس کی ججمنٹ میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر آپ نہیں ایگری کرتے تھے تو آپ اس وقت بولیں اور اپنی ریزنز ریکارڈ کریں۔ کیبنٹ کا ڈیسیژن مانا اس کو کلیکٹیو رسپانسبلٹی آرٹیکل 90-91 کے نیچے کہا جاتا ہے کہ وہ سب کی ڈیسیژن ہے، سب لوگوں نے ایک فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے تابع سپریم کورٹ نے، بائی دا وے جہاں پہ سپریم کورٹ نے پیسے رکھے، یہ 190 بلین پاؤنڈ رکھوائے، اس کے اندر مزید اضافہ ہوا کیونکہ انٹرسٹ بھی بیر کرتا لگا، اور وہ بالکل پھر سپریم کورٹ کے نالج سے اس کی ڈسپرسمنٹ ہوئی۔ اگر یہ سب کچھ انلیگل تھا جو کہ انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو نظر آیا، سپریم کورٹ کو نظر نہیں آیا اور کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن چلیں کہتے ہیں کہ انلیگل تھا، تو اس چین کے جو باقی لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایکیوز نہیں، کوئی بھی نہیں، وہ بھی ایکیوز نہیں ہے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان جنہوں نے پیسہ رکھا اپنی کسٹڈی میں وہ ایکیوز نہیں ہے، کیبنٹ کا کوئی ممبر ایکیوز نہیں ہے۔ تو لگتا یہ ہے جس رپورٹڈ فیکٹ سے کہ عمران خان صاحب کے ماضی کی کیسز کی طرح جن میں ٹرائل کورٹ سے کنوکشن ہوئی اور اپیلز کے اندر ہائی کورٹس نے وہ فیصلے سیٹ اسائڈ کر دیے سارے ابھی تک، لگتا یہ ہے کہ اس فیصلے ان فیکٹس میں بھی کچھ سکون۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بٹ صاحب، آج آپ کے ہی کولیگ ہیں، آپ بھی سینیٹر ہیں، اعجاز چودھری صاحب، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے چیئرمین صاحب نے، لیکن حالت یہ ہے کہ جیل اتھارٹیز نے کہا کہ بھائی ہم نہیں مانتے، انہوں نے کہا جی ہمیں ریسیو نہیں ہوا، لیٹر نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ اب یہ تو سب کو پتہ ہے، یہاں سے پولیس گئی ہوئی تھی، پروڈکشن آرڈر تھا، کیا یہ جمہوری رویے ہیں اب پنجاب کی انتظامیہ کے، اس لیے کہ آپ کی حکومت وہاں پہ بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بالکل ٹھیک ہے، آج اس پہ کافی بات بھی ہوئی ہے، ڈار صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے، اپنا ہمارے اعظم نذیر طارڑ صاحب ہیں، انہوں نے کہ ان کو آنا چاہیے تھا، اور اس پہ پھر مرحلہ پوچھا جائے گا کیوں نہیں لایا گیا، لیکن ہماری ماضی کی جو تاریخ ہے بڑی تلخ ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اگر اس وقت اس کا ادراک کر لیا جاتا تو جیسے آپ اس کا کچھ ہوگا، مرحلہ میں تو چاہتا ہوں کہ اپوزیشن حکومت بیٹھ کے اس پہ کرے کہ کسی کے پروڈکشن آرڈر آتے تو اس کو آنا چاہیے، چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے، لیکن اس میں کیا بات تھی، اب پھر وہ جو جیل انتظامیہ اس سے پوچھا جائے گا، وہ تو آنا چاہیے تھا، میں تو کہتا ہوں۔ پہلے بھی جب مذاکراتی کمیٹی کہتی تھی جا کے خان صاحب سے ملنا ہے تو سارے وزیر آ کے کہتے تھے جیل مینول، ہم تو دعا کرتے تھے کہ آئین پاکستان کے اوپر کوئی لکھ دے جیل مینول تاکہ اسی کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے، جتنا جیل مینول اہمیت اختیار کر گیا تھا، اب اتوار کو بھی جیل کھل جاتا ہے، صبح بھی خان کے پاس بندے بھیج دیتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ جب ان کی مرضی نہیں ہوتی حکومت کی پھر بندہ نہیں آتا؟ دیکھیں نا جیل مینول عمران خان کے لیے کتنا اچھا ہے، مجھے دیسی مرغ دو، مجھے دیسی گھی سے وہ بنا کے دو، میرا ایکسرسائز کا انتظام کرو، سارا کچھ ہے۔ یہ ایک دفعہ ایک دن ٹی وی پہ چلا بھی تھا، میں نے کیونکہ جو کورٹ آرڈر کرتی تھی پھر انتظامیہ کو وہ کام کرنا پڑتا تھا، یہ تھا۔ بہرحال یہ چیزیں جو ان پرنسپل آپ ایگری کرتے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کو پیش کرنا چاہیے؟ اعجاز چودھری صاحب کو آنا چاہیے تھا، اب وہ ان کو بتانا چاہیے، ان سے پوچھا جائے گا اس پہ، جو چیئرمین سینیٹ انہوں نے بھی کہا کہ آرڈر کیے تھے تو آنے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات میرے بھائی صاحب نے جو اتنی بات سنائی ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی انلیگلٹی نہیں ہے۔ جی، این سی اے ایک ادارہ ہے یو کے کا، آپ کو پتا، آپ یو کے میں رہے ہیں، نیشنل کرائم ایجنسی۔ بالکل۔ ہوا یہ تھا کہ اب میں بات جلدی کر دیتا ہوں، جی۔ حسن نواز صاحب ہے، جی، ان سے گھر خریدا۔ اچھا اس میں چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا، پورے یورپ میں 27 ملک تو یورپی یونین میں، حسن نواز چیز بیچی میاں صاحب کے بیٹے نے۔ دیکھیں حسن جو میاں اپنا عمران خان کے بیٹے یا وائف ہیں، وہ تو وہیں رہتے ہیں، وہیں پیدائش ہے ان کی، وہیں ان کی زندگی ہے، آپ کو پتا ہے گولڈ سمتھ کے وہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، گھر خریدا، جی، وہاں گھر کوئی بیچا جائے،
کو خریدا جائے تھرو سولسٹر ہوتا ہے، میرا خیال ان کو پتا ہوگا. اب جب یہ انسسٹ کس نے کیا؟ حکومت پاکستان. وہ شہزاد اکبر تھے عمران صاحب کے بڑے ساتھی اور دوست، انہوں نے انسسٹ کیا جی کہ یہ کارروائی کی جائے، پوچھا جائے کہ حسن نواز صاحب نے جو گھر بیچا ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں. کام وہاں سے چلا ہے. اب این سی اے نے جب انکوائری شروع کی تو انہوں نے 6 مہینے سال لگایا. جب انکوائری ساری مکمل ہوئی، حسن نواز صاحب نے گھر خریدا. ٹھیک، نہیں بیچا انہوں نے، پہلے خریدا نا، پہلے خریدا، بیچا. بالکل. انہوں نے بینک سے لون لیا 60%، 70%، 30% انہوں نے اپنے پیسے دیے، گھر لے لیا. جب گھر بیچا تو پھر وہ 60%، 70% بینک نے واپس اپنے پیسے لے لیے، ان کے پیسے ان کو چلے گئے. اب وہ انویسٹیگیشن وہاں ختم نہیں ہوئی. اور اب این سی اے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ گھر جس نے بیچا ہے، میں بتاؤں، کلین چٹ مل گئی نا، اس کے بعد تو اب تو وہ بینکرپٹ بھی ہو گئے، دیوالیہ بھی ہو گئے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا لینے والا کون ہے؟ لینے والا تھا. اس نے کہا بھائی آپ کیا کرتے ہیں، کیا کاروبار ہے آپ کا؟ اس نے کہا جی میں تو پاکستان میں بڑا ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، گھر بناتا ہوں. تو انہوں نے جب چیک کیا، انہوں نے کہا آپ تو وہ جس کو سپریم کورٹ نے 480 ارب روپے جرمانہ کیا، آپ نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، وہاں آپ نے لوگوں کے پیسے کھائے ہیں، تو اس لیے آپ کی یہ جو پیسہ ہے یہ وائٹ منی نہیں، آپ ثابت نہیں کر سکے. انہوں نے اور این سی اے نے باہر ایک آؤٹ آف کورٹ ایک سیٹلمنٹ کر لی. اس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی میں نے یہ کیا ہے. تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ وہ پیسہ جس ملک کا ہوتا ہے نا، جس ملک کا شہری ہوتا ہے، اس ملک کو پیسہ واپس کیا جاتا ہے، کیونکہ بلیک منی ہے. پیسہ جب آیا، حکومت برطانیہ نے حکومت پاکستان سے کہا کہ ہمیں یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کے شہری کا، آپ کو واپس بھیج رہے ہیں، یہ بلیک منی تھی، پکڑی گئی ہے. اب وہ جانی چاہیے تھی اسٹیٹ بینک میں، 1 نمبر اکاؤنٹ ہوتا ہے کوئی گورنمنٹ پاکستان کا. انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ نہیں یار کا پیسہ انہوں نے جرمانے میں دینا تھا تو اس میں جمع کرا دیتے. اور یہ ملی بھگت سے آپ کہہ رہے ہیں، یہ ملی بھگت. نثار جٹ صاحب جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کابینہ کے پاس وہ بند لفافہ آیا اور آپ لوگوں نے وہ فیصلہ کر دیا اور ان کا وہ جرمانہ جو ہے وہ اس میں چلا گیا سپریم کورٹ، جرمانے میں وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا. تو بنیادی طور پہ یہ اس لیے کیا کہ آپ لوگوں کا بیچ میں مفاد تھا، کوئی رشوت نہیں. وہ القادر یونیورسٹی وہ زمین لینی تھی. جی نثار جٹ صاحب جی بہت بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی میں نا اس کو اور منیمم کر دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں. اس طرح آپ کے فورم پہ میں ایک اپیل کرتا ہوں، ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو این سی اے کا جو معاہدہ تھا، آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کی کیبنٹ ہیں اور ہمارے اس منٹ کا حصہ وہ رہ چکے ہیں، اسے اوپن کر دیں، پبلک کر دیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا. یہ تو بڑا مناسب سا. ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ اس وقت تمام اخبارات میں بھی آیا، ان لوگوں نے بتایا کہ این سی اے نے وہ 50 ملین جو تھا حسن نواز کا، اس کی جو ٹرانسفر ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ سارا اس کی انکوائری شروع ہو گئی. انکوائری شروع ہونے کے بعد یہ ایک ایگریمنٹ وہاں ان کی سول کورٹ میں ہوا اور اس میں انہوں نے کلیئر لکھا کہ دے آر ناٹ گلٹ. ٹھیک ہے، وی آل دا سیٹلمنٹ ڈن، جو اخبارات کی رپورٹ ہے، اور لہٰذا ہم یہ پیسہ پاکستان بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ پیسہ پاکستان میں آیا. وہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ جی یہ ہمارا ایک نظام ہے جسے آپ ڈسپرس نہیں کریں گے. اگر ہم لوگوں نے غلط کیا ہے نا، ہم نے وہ این سی اے کا ڈاکومنٹ نہیں پبلک کیا، ہم نے ایک فراڈ کر لیا، ہم نے پاکستان میں بہت بڑی رابری کر لی، ہم نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا لیا. آج شہباز شریف صاحب موجود ہیں، ان کی کیبنٹ موجود ہے، وہ منٹ کا حصہ ہیں. اس ڈاکومنٹ کو سامنے لے کر آ جائیں، 50 ملین سے شروع ہو جائیں، یہاں آ کر القادر تک آپ کھڑے ہو جائیں. اللہ اللہ خیر صلاح. القادر اپنا بٹ صاحب اف یو ڈونٹ مائنڈ پلیز، القادر ٹرسٹ اگر تو وہاں پر عمران خان صاحب نے گنا بیج لیا ہے، گندم بیج لی ہے، اگر تو انہوں نے وہاں پر کوئی 2 نمبری بھینسیں رکھ لی ہیں، قبضہ مافیا ہے، تو پھر تو بہت بری بات ہے. ان کے اپنے اکاؤنٹ میں آیا، بہت بری بات ہے. اگر القادر ٹرسٹ کی بیسڈ سیرت نبی کی اسٹڈی کی ریسرچ کے لیے بنایا گیا، اور دیکھیں ہم دیکھیں یہاں پر بائی گاڈ میں بالکل بھی
اسلامی ٹچ دے کے کسی بھی قسم کی سیمپتھی کو میں گین کرنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 3.5 سال حکومت میں عمران خان از دا اونلی لیڈر جس نے یونائٹڈ نیشن میں جا کر لا الہ الا اللہ کا کلمے کا جو مطلب ہے نا پوری قوم کو سمجھایا کہ اس کے بعد ہمارا نا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلاموفوبیا پہ انہوں نے کام کیا، اس کے بعد سیرت نبی پر ہم نے کام کیا، جو ڈنمارک میں ہمارے اس کی سٹڈی کے لیے کہ ہمارے پاکستان کی نوجوان نسل کو ایک اچھا جو ہے نا وہ سٹڈی جو ہے وہ پروجیکٹ ملنا چاہیے، تاکہ ملنا چاہیے وہ اس کی بیس رکھی تھی جو کہ ڈائجسٹ نہیں ہوئی۔ اور باقی رہ گئی بات، اس طرح کے کیسز نیب نے پہلے بھی بہت کیے، وڈرا کیے، ان کے دور میں نواز شریف صاحب نیب کے بہت بڑے وکٹم تھے، مریم نواز کو سارا ریلیف ملا، وہ سارے بیک فٹ پہ چلے گئے۔ تو میرا خیال یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی نوعیت کم کرنا، واٹس ایپ آپ ہی کامنٹ کیجیے گا، میں بریک لے لوں، کیونکہ یہ عدالت کا کیونکہ عدالت میں یہ کیس ہے، عدالت نے فیصلہ دینا ہے، ہم اس کے اوپر اپنی رائے تو نہیں دے سکتے لیکن اپنی پوزیشن بیان کر سکتے ہیں کہ ہماری رائے ہی ہے۔ 30 سیکنڈ۔ چوری کے پیسے کا ٹرسٹ کون سا بنتا ہے؟ چوری کے پیسوں سے ایون فیلڈ بن سکتا ہے، چوری کا پیسہ تھا، چوری کے پیسوں سے ایون فیلڈ بن سکتا ہے، جانا تھا اسٹیٹ بینک میں، عوام کا پیسہ وہ آپ نے ادھر سرے مال بن سکتا ہے، زبردستی کبھی ہوتا ہے، سرے مال بن سکتا ہے، ایون فیلڈ بن سکتا ہے، مسجد نہیں بن سکتی۔ کیا بات ہے، صبح سے اس بات کو میں بٹ صاحب آتا ہوں آپ کے بس میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ ویلکم بیک۔ اچھا بٹ صاحب یہ بھی آپ کامنٹ کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر ان سے آپ کو اتنے گلے شکوے ہیں، یہ وطن دشمن بھی ہیں، یہ ملک دشمن بھی ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے تباہی پھیری بھی ہے، تو خواجہ صاحب جس طرح کل فرما رہے تھے کہ ان سے بات نہ کریں، کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ان سے بات؟ دیکھیں پہلے میں اس کا جواب دے دوں، یہ اب اسلامی ٹچ دے رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ وہ سوری صاحب تھے نا، وہ بھی آپ نے سنا عمران خان تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا ایک اسلامی ٹچ دے دیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ٹرسٹ کی کوئی چیز بنانی ہے، اپنے پیسوں سے بنائیں یا لوگوں سے آپ لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی میں کچھ بنا رہا ہوں۔ یہ پیسہ عوام کا تھا، یہ پیسہ بلیک منی تھا، یہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ پیسہ وہاں وہ ثابت نہیں ہوا۔ اگر ثابت نہ ہوتا وہ گھر بھی وہیں رہتا، اس کو انہوں نے 10 سال کے لیے بین کر دیا، بلیک لسٹ کر دیا، UK نہیں آ سکتا، اس کا بیٹا نہیں آ سکتا، تو آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ ان کے مسئلہ یہ نا کہ ادھر عدالت میں بھی کسی نے ان کا زیادہ ذکر نہیں کیا، وہ لفافہ بھی، وہ جو بند لفافہ ہے نا، عمران صاحب بتایا نا بند لفافہ ان کو کیوں نہیں، پر اب تو آپ کی حکومت ہے نا، آپ لوگ اس کو سامنے لے آئے، عدالت میں تو میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے۔ ایک وہ بھی تھا، آپ مجھے بتائیں، مجھے ایک بات کرنی پڑ گئی آج کہ PIA ہمارا ایک ادارہ تھا نا، جی کس وزیر نے کہا تھا یہ جیلی، وہ آپ کا اتحادی ہے، وہ استحکام پاکستان والے غلام سرور صاحب، کس کا وزیر تھا اس وقت؟ سرور خان۔ 4 سال ہم اس تکلیف میں رہے ہیں، اب بحال ہوا ہے، استحکام پاکستان میں چلا گیا۔ ان کا بھی صاحب میں آپ ریکویسٹ کروں گا اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ اس کا بھی حساب ہونا چاہیے کہ وہ غلام سرور کدھر چلا گیا جس نے ایک بات کر کے پورے دنیا میں ہمیں بدنام کیا، اور جتنے پائلٹ جو دنیا میں اپنے ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا۔ یہ بریفلی یہ بتائیں نا کہ بات کیوں کر رہے ہیں ان سے، یہ اتنے برے ہیں، وطن دشمن بھی ہیں، PIA بھی انہوں نے تباہ کر دی، آپ کے سامنے ہے۔ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں بات کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہو رہی ہے تو میں تو اس میں خوش ہوں، لیکن ہمیں ابھی بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا ٹائم گزر گیا، میں نے 3 یا 4 نومبر سے ہی شروع ہوا تھا سلسلہ، یا آج تک انہوں نے لکھ کے دیا ہمیں کیا ہمارے مطالبات ہیں، زبانی ٹیلی فون باتیں ٹی وی پہ ہر جگہ۔ دیکھیں نا، میں اور آپ بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے مطالبات ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں ہم۔ اب بھی اگر 16 تاریخ پرسوں میرا خیال ہے بیٹھنا ہے، اگر پھر بھی انہوں نے لکھ کے نہ دیا، دیکھیں جب یہ لکھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ بھی فیصلہ نہیں سنا رہے نا، اب 16 کو مذاکرات ہونے اور 17 کو تاریخ رکھ دیکھیں، یہ تو جج صاحب کا، میں آپ کچھ کہتا نہیں، یہ جج صاحب کا فیصلہ ہے، اور جج صاحب نے ان کے ساتھ مہربانی کی کہ اچھا کیا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں، عمران خان جج صاحب کہتے ہیں میں بلاتا رہا 2 دفعہ نہیں آیا، اچھا بشرا بی بی تو نہیں، ایک مجھے بتائیں، بشرا بی بی تو ریسٹ نہیں تھی نا، وہ کیوں نہیں آئی؟ جس پچھلی دفعہ جب بشرا بی بی کو سزا ہوئی تھی نا، وہ ادھر نہیں تھی، اور جب جج بشیر نے سزا سنائی تھی عمران خان کو، تب بھی عمران خان وہاں پہ نہیں تھے، اور جج بشیر صاحب بیمار تھے بیچارے، اڈیالہ جیل میں، ان کو پہلے پیراسیٹامول کی گولیاں دی گئی تھی، پھر فیصلہ سنایا۔ صرف اس بات کا جواب دیں، بشرا بی بی
کیا عدالت گئی, ان کو کسی نے روکا, وہ کیوں نہیں گئی؟ 11 بجے کا ٹائم 11 بجے نہیں, آپ دیکھیں کورٹ میں تاریخوں میں جاتے ہیں, دیکھیں اب یہ نہیں ہوتا ایسے سر انریزنیبل بات نہیں. 8:30 بجے اگر عدالت لگتی ہے تو جو جن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں وہ 9 بجے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. جج صاحب کبھی 10 بجے بلاتے ہیں, کبھی 11 بجے بلاتے ہیں. سر آپ سیاست کو بہت اچھا جانتے ہیں, ہم آپ کو سیاست نہیں سکھا سکتے. میں ادنا سا وکیل ہوں. عدالت جب ایک وقت مخصوص کر دیتی ہے, اور یہ کوئی ایسی عدالت نہیں جہاں پہ آپ صبح 8 بجے جا کے بیٹھ سکتے ہیں, یہ جیل کے اندر لگی ہوئی ایک عدالت ہے جہاں پہ آپ مخصوص وقت سے پہلے, آپ 3 دن پہلے بھی جا کے بیٹھ جائیں تو آپ دروازے سے اندر نہیں جا سکتے. جو عدالت کا وقت ہے اس سے 10 منٹ پہلے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے. ایک عدالت کا ایک مخصوص وقت ہے, ایک ریگولر پریکٹس ہے. اس کو سر اس بات کو سوری, کیا بشرا بی بی باہر نظر آئی کسی میڈیا پہ کہ میں کھڑی, مجھے نہیں بلایا؟ سر بھائی وہ آئی نہیں. میری گزارش بعد میں کس طرح کا آپ نے دیکھا کسی جگہ سوشل میڈیا پہ, کسی جگہ دیکھا آپ نے؟ سر میری گزارش آپ سے کی بات ہے وہ ضرور کیا کریں. سر میری گزارش آپ سے یہ ہے, آپ پی ٹی آئی کو, اور میری بطور وکیل آپ سے گزارش ہے, آپ پی ٹی آئی کو, آپ بشرا بی بی کو, عمران خان صاحب کو 100 باتوں کے اوپر تنقید کریں. آپ کر سکتے ہیں, آپ کی سیاسی ایک پولیٹیکل رائے ہے, ایک دوسری سائڈ کی پولیٹیکل رائے ہے, لیکن اس کے اندر اگر آپ قانون کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں گے نا, یہ کہیں گے کہ وقت سے پہلے لوگوں کا موجود ہونے کے بعد ان کا فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا, یا لوگوں کو اگر کسی کی 2 بجے عدالت نے ٹائم دیا ہوا ہے تو اس کو 8 بجے عدالت کے باہر آ کے کھڑا. اگر آپ قانون کے پروسیسز کو خراب, ہمارا تو ٹوٹل گلا یہ ہے بطور وکیل بھی, میرا سوری آپ کوئی کسر رہ گئی, ہمارا جی یہی ٹوٹل گلا ہے. اطہر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, میں جج صاحب کو بھی شامل کرنا ہے. بی بی عدالت آئیں, بٹ صاحب گزارش ایک بات کا جواب ابھی لیتے ہیں, ہم لیتے ہیں گزارش جج صاحب سے سارے آپ کے سوالات. گزارش ہے, ایک ایسا وقت بھی تھا اب سے بس تھوڑے دن پہلے ہی, لگتا ہے کہ کل کی بات ہے, جب یہ کمپلین کر رہے تھے قانون کے پروسیس کے بارے میں, اور یہ کہہ رہے تھے کہ اور کہہ رہے تھے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اور آج ایک وقت ہے کہ یہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. وقت یہ والا بھی ایسا نہیں رہنا. کل پھر آپ کو اسی قانون کی ضرورت پڑے گی, انہی پروسیسز کی, اسی عدالت کی ضرورت پڑے گی. وہ انڈیپینڈنٹ جج ہی ہوں گے جو حکومت کے تعینات شدہ نہیں ہوں گے. جو جوڈیشل کمیشن جو ایک 26ویں ترمیم کے نیچے بنا ہے, اس میں حکومت میجورٹی سے جو تعینات جج نہیں ہوں گے. جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے آپ کو انہی ججوں سے امید ہوگی. آپ جو سسٹم بنا رہے ہیں, آپ سے بصد احترام حکومت سے, برصد اقتدار لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ سیاسی لمحہ گزر جائے گا. آپ قانون کو, آئین کو, پروسیسز کو, ججمنٹس کو مروڑ کے یہ لمحہ جیت جائیں گے, یہ لمحہ آپ جیت جائیں گے, لیکن جو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کل آپ اس کی دوسری سائیڈ پہ ہوں گے, اور جب آپ دوسری سائیڈ پہ ہوں گے تو آپ کو شکایت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. یہ بیرسٹر صاحب نے بات کی نہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب ان کی جسٹس بابر ستار صاحب کی نامزدگی ہوئی تھی تو پی ٹی آئی والوں نے بڑی مخالفت کی, اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے لوگ کہ یہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں, ہم اس وقت یہ بات کرتے تھے, پی ٹی آئی کی تنقید کرتے تھے کہ اگر آپ پہ برا وقت آیا تو اسی طرح کے انڈیپینڈنٹ ججز جو وقت پہ کھڑے ہوں. بالکل نثار جٹ صاحب, اب آپ لوگ ان سے بات بھی کر رہے ہیں, پھر آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, اصل چیز تو کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, آپ ان کی کم از کم حکومت کی لیجٹیمیسی تو مانگیں, مانیں نا, ان کو مان لیں کہ یہ ایک ریئل حکومت ہے اور اسی وجہ سے ہم ان سے بات کریں. جی بالکل کاظمی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کے مواقع نہ بار بار نہیں ملتے, جس اسٹیج پر آپ پر گولی چلائی جائے اور اس کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کھڑے ہو کر کہے کہ جی ہم مذاکرات کا دروازہ کھولتے ہیں اور ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں, اور ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. میرا خیال ہے کہ یہ جو موو تھی پاکستان تحریک انصاف کی, وچ ون از دا بیسٹ ون موو ان دا پاکستان, کہ ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے, پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نارملائز کرنے کے لیے, رولز آف لا کے لیے, آئین کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم نے ایک وے فارورڈ کے لیے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے بھی جتنے بھی اینالسٹ ہیں انہوں نے بہت اسے اپریشیٹ کیا کہ یہ ڈائلاگ. سیم ٹائم سر آپ ان کو مانتے نہیں نا, آپ کہتے ہیں یہ حکومت نہیں ہے. اس طرح نہیں. اس سے آگے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. اسپیکر صاحب آئے, اسپیکر صاحب کو دونوں ہاؤسز نے آن کیا, اور آن کرنے کے بعد دوسری میٹنگ میں ایک تحریری معاہدے کی ڈیمانڈ ہو گئی. ہم نے اپنی بگننگ میں ان سے کہا تھا کہ جی آپ ہمیں ایکسس دیں گے خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کا, ہماری کمیٹی کو,
جو کہ ایک ایسی ایکسس ہونی چاہیے جس میں ہم کھل کر خان صاحب کے ساتھ بات کر سکیں. ہم بہت ساری باتیں جو ہیں وہاں پر کسی خوف کی وجہ سے نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ کسی کی کمانڈ میں وہ میٹنگ نہ کرائیں, ہمیں اوپن ایکسس دیں اور ہم میٹنگ کریں. پہلے تو حکومت نے میٹنگ نہ کرائی, اس پہ دیکھیں نا, اس پر عرفان صدیقی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے بھی کہا کہ جی یار ہم تو جی یار اپنا ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, یہ ہے وہ, اس طرح کے انہوں نے بیان دی اور ایک امپریشن چلا گیا مے بی کہ کوئی ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا ہے. وہ اللہ کر کے کفر ٹوٹا. اور پھر میں اس سے آگے چلتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ سب سے اچھی موو کہ خان صاحب نے ایگری کیا کہ جی آپ ریٹرن میں دے دیں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 16 تاریخ دے رہے ہیں آپ 16 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ. میرا خیال ہے دو ہی مطالبات ہیں, وہی جوڈیشل کمیشن. دیکھیں نہیں, ہم نے ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ایک نارملائز کرنے کے لیے ہمارے جو سیاسی اسیران ہیں جو بے گناہ آپ لوگوں کی جیلوں میں, کم از کم آپ ان کو ریلیز کر کے ایک اچھا امپریشن گیسچر دینے کی کوشش کریں تاکہ ہم موو فارورڈ کریں, ہمارا کارکن حوصلہ افزا ہو. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد 9 مئی اور 26 تاریخ کی ہم جوڈیشل انکوائری آپ سے چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ لکھ کر دیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس تاریخ پر لکھ کر دے دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی, دیکھیں ہم ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ آئے, ہم 1 اسٹیپ ڈاؤن نہیں آئے, ہم میرا خیال ہے 2-3 اسٹیپ ڈاؤن جا کر ہم نے اس پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے, پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے جو ہم نے 3 اسٹیپ ڈاؤن ہو کر ہم نے حکومت کی طرف ہاتھ بڑھایا. حکومت کے پاس گولڈن چانس ہے, ایک اسٹیپ ڈاؤن ہو کر ایٹ لیسٹ ایک اسٹیپ ڈاؤن کریں. اور یہ وہ اسٹیپ جو پیچھے لے وہ کیا لیں, وہ یہ کہ جو ہماری ڈیمانڈز ان ریٹرن آنی ہے اس کے اوپر بالکل مثبت انکوائری ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور ایسا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کہ جو بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان دونوں چیزیں, دیکھیں ان سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں اتنا اختیار ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ اگر حکومت یہ نہیں کر سکے گی تو حکومت ایکسپوز ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی. ہم آنیسٹلی اسپیکنگ, میں آپ کے پروگرام میں, بٹ صاحب میرے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, میں ہاتھ بڑھاتا ہوں ان کی طرف, بٹ صاحب ہاتھ ملائیں کہ آپ آن کریں, آپ اس کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کریں. یہ بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ قانونی معاملہ ہو گیا. یہ سینٹر میں بیٹھے ہیں, ہم نے ان کو ایک ایویڈنس کے طور پہ موجود ہی نہیں, میں یہاں ہوں ہی نہیں سر. ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ڈائیلاگ ان کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, کوئی ڈیڈ لاک نہیں, اور سب کو بالکل اپنے جو ہے زبان پہ قابو رکھنا ہوگا, اور قابو رکھنا ہوگا, اور پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی سپرمیسی, پاکستان کی سوورنٹی کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں تو بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے یہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اچھا بٹ صاحب, کیا کوئی کمیشن بن سکتا ہے 9 مئی کے اوپر, 26 نومبر کے اوپر؟ اس لیے کہ اکثر حکومتی شخصیات کہتی ہیں کہ یار اس پہ کمیشن نہیں بن سکتا, معاملات سیٹل ہیں, ان کا کردار ہے, یہ 9 مئی والے ہیں, ان سے بات بھی نہیں ہو سکتی. تو اب یہ تو کمیشن کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور اوپر سے ہاتھ بھی ملا لیا, تو یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا. بالکل نثار جٹ صاحب کی بات کی میں بہت قدر کرتا ہوں, انہوں نے بہت اچھا ایک میسیج دیا ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ اب اللہ کرے 16 تاریخ ہے, اس دن وہ اپنی ڈیمانڈ لکھ کے دے دیں. وہ ضرور ڈیمانڈ اگر لکھ کے دیں گے تو اس پہ پھر ہماری اتحادی جماعت ہمارے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے, کاف لیگ ہمارے ساتھ ہے, اور اس کے بعد اجاز الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ پارٹیاں تو ساری آپ کے ساتھ, ووٹوں کا ایشو ہے, پارٹیاں تو ساری آپ کے ساتھ. دیکھیں ہم دیکھیں جیسے آپ کمیٹی بنی ہے نا, اس میں بھی سارے اتحادی لوگ شامل ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان سے بات کریں گے, اور مجھے بہت یقین ہے کہ اس میں بڑی چیز پازیٹیو نکلے گی. اچھی بات ہے. اگر ہم یہ جو مذاکرات ہیں نا, اگر 1 سال پہلے شروع کرتے, کئی چیزیں حل ہو جاتی. دیکھیں مذاکرات کے ذریعے ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی چیزیں حل ہوتی ہیں, اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر یہ چیز اس طرح کنٹینیو چلے تو ہمارے کئی مسائل حل ہو جائیں گے. جس طرح دہشت گردی ہوتی ہے اس پہ ہم سب سیاسی جماعتیں ایک ہو جائیں, پاکستان کی اکانومی کے لیے سب سیاسی کل بھی آرمی چیف پشاور گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ساری سیاسی قیادت بیٹھی, گورنر صاحب بھی تھے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے, دیگر جماعتوں کے لوگ بھی تھے. مجھے یقین ہے کہ اب راستہ نکل رہا ہے اور نکلنا چاہیے. لیکن جو نثار جٹ صاحب کی بات ہے, پتہ کیا کہتے ہیں, اگر ان کا راستہ نکلا نا تو آپ کا راستہ آؤٹ. دیکھیں ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. آپ نے, ہم نے, اگر ہم سب یہ سوچ لیں کہ ہم نے پاکستان کی مضبوطی, اس میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے عوام کا کچھ بہتری ہو جائے, تو ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے.
حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, کل یہ حکومت میں سے آج ہم ہیں, کل پھر یہ ہوں گے, لیکن کچھ چیزیں ایسی کر دیں جس سے ماحول ٹھیک ہو. تو میں ان باتوں کی تائید کرتا ہوں, اور یہ ضرور ہے کہ کل اگر ویسے وہ جو جٹ صاحب نے کہا ہے نا کہ الزامات کا سلسلہ بھی اب بند ہو اور دونوں طرف سے جو ہے نا, جب ہم بیٹھتے ہیں نا دو اکٹھے 50 مسائل ہیں, ان میں سے 3-4 حل ہو جاتے ہیں, باقی پھر حل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ اب جو کچھ نظار جٹ صاحب نے کہا ہے, اگر وہ جو کمیٹی عمران صاحب نے بنائی ہے وہی جا کے وہ بات کریں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. اچھا بیرسٹر صاحب, حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بار کونسلز کے الیکشنز بھی ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر. اس میں اگین ایک تھیم ہمیں نظر آئی کہ تحریک انصاف کے ماج یافتہ وکلا جو ہیں وہ ان کو بڑی تعداد میں ووٹ پڑا. تو عدلیہ کے اندر ایک تحریک کی بار بار بات ہوتی تھی کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کو وکلا نے مسترد کر دیا, لیکن وہ ہل جل ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو جنرل فیل کیا ہے آپ کے جو آپ کے کولیگز ہیں ان کے امنگ؟ دیکھیے, یہ جو ابھی حال ہی میں الیکشن ہوا 2 دن پہلے, اس کے اثرات تو آنے والے دنوں کے اندر جب یہ متعلقہ لوگ اپنے اپنے دفاتر میں ہوں گے اور اپنی کچھ میٹنگز کریں گے تو تبھی واضح ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اگر کچھ باتیں اس طرح کی ہو بھی رہی ہیں تو ان کو ابھی ڈسکس کرنا غیر مناسب ہوگا, کیونکہ ابھی کوئی آفیشیل بات نہیں ہوئی. لیکن جس طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا, یہ بات بڑی ضروری ہے کہ, اور میں بطور وکیل اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ایک مت سی تھی پاکستان کے اندر, میں اب تو مت ہی کہہ سکتے ہیں کہ, اور اس کی بڑی پاکستان کے اندر کنٹریبیوشن ہے کہ ماضی میں آمریت کے جتنے دور ہیں یا ایسے جتنے دور ہیں جہاں پہ ظلم یا بربریت یا بنیادی حقوق کے اوپر شبخون مارا گیا, ان تمام ادوار کے اندر ایک ایسی بار جس کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی نہیں تھی, اس نے اپنا ایک کردار ادا کیا فنڈامنٹل رائٹس کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے. اور اس کو ہم نے دیکھا کہ کلمنیٹ ہوا افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ کے اندر جو 2009 میں کنکلوڈ ہوئی. لیکن اس موومنٹ کے جہاں بہت سارے ایڈوانٹیجز تھے, بہت سارے اس کے گینز تھے, اس میں ایک اس موومنٹ کے بعد سے اب تک ایک بڑی عجیب سی بات شروع ہو گئی بار کاؤنسلز کے اندر, اور وہ یہ کہ ہماری بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز اب انڈیپینڈنٹ وکلا کی نہیں بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو وکلا ہیں ان کے اندر تقسیم ہو گئی. کچھ نون لیگ کے وکیل ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں, کچھ پی ٹی آئی کے صاحب کا گروپ ہے, حامد خان صاحب کا گروپ ہے, اور ان کی پہلے تو ویسے انڈیپینڈنٹ گروپس ہوتے تھے, مطلب آسما جہانگیر صاحبہ فار ایگزامپل, وہ گروپ ابھی بھی کولڈ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ ہے حکومت کے ساتھ. لیکن اب تو یہ ہے نا کہ نون لیگ کے وکلا ہیں, اور یہ پی ٹی آئی کے وکلا ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کے وکلا ہیں, اور جماعت اسلامی کے وکلا ہیں, اور دیگر وکلا ہیں. جب سے ہماری بارز کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا, خاص طور پر لائرز موومنٹ کے بعد, جب سے وہ پولیٹیکل پارٹی کی بیسس کے اوپر ڈیوائیڈ ہوئیں, تو جہاں پہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی پاور میں ہے اور اس نے کوئی بنیادی حقوق کے اوپر بھی شبخون مار دیا, تو بارز کے وہ وکلا جو اس پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی رکھتے ہیں, انہوں نے انڈیپینڈنٹ اوپینین چھوڑی اور کہا کہ ہم اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کے ساتھ ہیں. جب سے بار کے اندر یہ پولیٹیکل ٹینج آیا ہے, اور اس میں کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں, سب شامل, ٹھیک ہے, جب سے بارز ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, فنڈامنٹل رائٹس, کانسٹیٹیوشنلزم, جب سے ان پرنسپل سے دور ہو کے میں کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوں, اس لیے میرا موقف آئین کا اس کے ساتھ ہے, اس چیز پہ تقسیم ہوئی ہیں, تب سے یہ موومنٹ کی بات تقریباً چلتی نظر نہیں آ رہی. اچھا نثار جٹ صاحب, اب آپ کو معاملات آگے کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ حکومتی دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ڈیل ہمیں دے دی جائے, خان صاحب کو موو کر دیا جائے, بنی گالہ میں شفٹ کر دیا جائے تو معاملات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں, اور دوسری طرف بھی آپ کے حالات بہتر ہو جائیں, اور اصل میں لڑائی وہی ہے کہ ادھر تھوڑی سی شفقت ہو جائے اور ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے. تو یہی آپ کا موٹو ہے, یہی حاصل کرنا چاہ رہی ہے طریقے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میں اس چیز کو تھوڑا سا اس طرح کروں گا. دیکھیں, پہلے ہمارا ایک اسٹانس تھا 9 مئی کے حوالے سے, ہم یہ چاہتے تھے, ہماری ایک خواہش بھی تھی کہ یہ ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بہت بڑی رفٹ ہے اور اسے ہمیں دور کرنا چاہیے, اور ہم اس بات پہ تھے کہ ہمیں ڈائریکٹ جو ہے وہ ان سے بات ہی کرنا چاہیے. لیکن معاملہ جب پولیٹیکل معاملات آگے کی طرف بڑھے تو ایک سینس کریٹ ہوا کہ ہمیں ان کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جو ہے آپ کے ڈائیلاگ کو, اس کا بھی دروازہ جو ہے کھولنا چاہیے. مین وائل ہم اپنے پروٹیسٹ بھی کرتے رہے, اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراتے رہے, اور ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن جو ہمیں نظر آیا کہ ایک سیاسی جماعت احتجاج کر رہی ہے اور اس پر گولی چل گئی, اور اس گولی چلنے کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاکستان, دیکھیں اس وقت اگر آپ اس بات سے منہ پھیریں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی, کہ اس وقت اگر پاپولیرٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو عمران خان از دا بیسٹ ون
جو ہے لیڈر ہیں وہ پاکستان میں اس ٹائم وہ اسٹینڈ کیے ہوئے ہیں. اور ہمیں یہ تھا کہ اس گولی چلنے کے بعد معاملہ جو ہیں وہ ایسے نہ خدا نہ خواستہ ہوں کہ ایک نفرت جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے اور ہم دور جا کے کھڑے ہو جائیں جو کہ ہم مل نہ سکیں. اور پھر ہم نے ایک پولیٹیکل موو چلائے کہ جی نہیں ہم پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے اس پولیٹیکل ڈائیلاگ کی جب ہم نے آغاز کیا اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ انہوں نے کیسے اتنا بڑا یو ٹرن لے لیا. اور دیگر جتنے بھی لیڈرز تھے ان کے وہ بھی بڑے تسلسل, ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید بیک ڈور چینل کو چلا رہے. ایسا کچھ نہیں تھا. خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہا ابھی مطلب آپ کی ٹوٹل کمٹمنٹ حکومت کے ساتھ ہے, بیک ڈور کچھ نہیں چل رہا. دیکھیں میری نظر میں ابھی تک بیک ڈور چینل کوئی بھی نہیں ہے, نہ ہی میں اس کی کوئی اگر آپ کوئی اور کسی کے پاس ہے تو میرے پاس ایٹ لیسٹ نہیں ہے. میں تو اس بات پر ہوں کہ جو آپ کے نیشنل اسمبلی میں ایاز صادق صاحب کے سپرویژن میں جو کمیٹی بنی ہے اس کا حاصل مقصد کچھ نہ کچھ نکلنا چاہیے. میں ٹوٹلی بلیو کرتا ہوں اس بات پہ کہ ہمیں پولیٹیکل ڈائیلاگز کو آگے لے کر چلنا چاہیے. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, اس کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا راستہ نکلنا چاہیے کہ ہم ہر روز ایسی کمیٹیز میں جائیں اور ایسے مسائل پاکستان کے جو کہ نیشنل اسمبلی اور یہاں پر بھی جو ایڈریس ہونے والے وہ بھی اس طرح کا ایک دیکھیں نا. ایک کمیٹی یہاں پر تھوڑے دن پہلے بنی تھی جو 10 اراکین ہمارے نیشنل اسمبلی سے جن کو رات کو بالکل ابھی تک اس کمیٹی کا کچھ بھی نہیں. تو ایسی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے, پاورفل ہونی چاہیے. ہم نے بڑے صدقے دل سے بڑا دل کر کے بات تو آپ کی بڑی اچھی ہے. یہاں پہ چیئرمین سینٹ پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ رویہ ہے کہ چیئرمین سینٹ اگر آپ کو پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں اور ایک جیل سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے کہ جی میں اس کو اوبے نہیں کرتا ہوں, تو دس از اے شیمفل ایکٹ انہوں نے جو اپلائی کیا ہے, اور گورنمنٹ آف پنجاب کو اس کا رسپونڈ کرنا ہوگا. چھوٹا سا یہ بھی بتا دیں کہ جو آپ پہ گلہ شکوہ ہے حکومت کا کہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے جو رویہ اپنایا ہوا ہے, خان صاحب کبھی ٹویٹ کر دیتے ہیں, وہ مطلب اس پہ تھوڑا سا قاضی صاحب میں آپ کو بتاؤں جو سوشل میڈیا ہے نا, آنیسٹلی اسپیکنگ اگر 1 لاکھ لوگوں کے ہاتھ میں اگر فون ہے نا تو 1 لاکھ برین کام کر رہا ہے. اگر کوئی اپنی سوچی سمجھی عقل کے مطابق کوئی بات کر دیتا ہے, عام شخص بھی کر دیتا ہے, اس سے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے. تو شعور جو ہے, شعور جب آپ کا پروان چڑھتا ہے نا تو لوگوں کی جو ہے مختلف رائے جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے, ووٹ کو تحفظ ہونا چاہیے, اور ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ ہمیں آگے کی طرف چلنا چاہیے. اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر آج ہم نے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہ کیا, ہم نے اس کو نظر انداز کیا, آپ نے شاید آج آپ مجھے نثار جٹ صاحب آپ کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں جب آپ حکومت میں آئیں گے تب بھی آپ کی یہی باتیں ہوں گی اور یہی سوچ. آج جو گفتگو کی ہے ہمارے جنرل صاحب نے, سپاہ سالار عاصم منیر صاحب نے, انہوں نے ایک یونائٹ ہونے کا کہا کہ جی ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا پیغام ہے. ہم سب کو دہشت گردی, اکانومی, اپنے پاکستان کے لیے ایک ہونا چاہیے. ریاست ہے, سیاست ہے, سیاست ہے, عوام ہے, عوام ہے, تو پاکستان ہے. ہمیں بڑا اچھا پیغام ہے, بڑی اچھی آپ نے پاکستان بات کا کی. سوچنا ہوگا. بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے, اور یہ اچھا اس میسج سے ایک جو کم از کم ایک فضا جو ہے وہ بہتر ہوگی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہوگا, بہتر ہوگا. اور امید یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ خان صاحب کچھ دن بعد دوبارہ وزیر اعظم صاحب کو اردلی کہہ دیں کسی کا, تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے یہاں پہ. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی ایک بات مجھے کرنے دیں, میرے پاس 10 سیکنڈ ہے. جتنی باتیں نثار جٹ صاحب نے کی ہیں, جی اگر یہ کمیٹی بھی اس طرح کی باتیں کرتی ہے تو میں بہت خوش ہوں کہ مذاکرات شروع ہوں, مذاکرات چلیں گے تو ہزاروں چیزیں ایسی ٹھیک ہوں گی جو نہیں ہوں گی اگلی دفعہ. بڑی اچھی بات ہے کہ پروگرام کا اختتام لڑائی پہ نہیں ہو رہا, اتفاق پہ ہو رہا ہے. ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ عمران خان صاحب نے اب یہ ریلائز کر لیا کہ ہمیں مذاکرات حکومت سے کرنا ہے. آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ, ٹائم کی کمی ہے, اور اس میں انشاءاللہ اچھی چیزیں نکلیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. شکریہ.